वो मुसलमानों को नहीं चाहती कि पढ़ लिख के कुछ बने। एक बात मुझे सिर्फ सरकार से करनी है कि मुसलमान बच्चों को वो क्रिकेट का 12वां खिलाड़ी ना बनाए। आसाम में हो या यूपी में हो या कहीं भी हो, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम मुसलमानों बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर देखना चाहते हैं, कठमुल्लाइयत से बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या मैं उनके जो इदारे बनाते हैं उनके लिए उन पर सख्तियाँ करते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है रामपुर की, जिसे आज़म खान ने कायम किया, मैं समझता हूँ कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादती हो रही है। दोस्तों, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मौजूदा दौर में जिस तरीके की तस्वीरें हुकूमत द्वारा देखने को मिल रही हैं, उस पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं, और सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं, महज 4 दिन के अंदर 2 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। जहां असम की यूएसटीएम यूनिवर्सिटी का दौरा मैंने खुद किया, और कैसे महबूबुल हक जो वाइस चांसलर हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। 2 दिन हुए नहीं, 2 दिन बाद फिर जोधपुर की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। और जब संविधान ये अधिकार देता है कि जो जिस हिसाब से अपने मजहब को मानता है वो अपने हिसाब से तालीम के इदारे को खड़ा कर सकता है। आज इसी पहलू पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ पद्मश्री अख्तरुल वासे साहब मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर भी रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो तमाम मौजूदा घटनाएं एक के बाद एक सामने आई? क्या सीधे तौर पर मुसलमानों को तालीम के इदारे से पीछे धकेलने की कोशिश है, या संविधान पर सीधे तौर पर हमला है जब आर्टिकल 30 ये अधिकार देता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि महबूबुल हक साहब जो हैं वो चांसलर हैं, वाइस चांसलर नहीं हैं। दूसरे, मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा हूँ, सदर प्रेसिडेंट कहलाता है, वो रहा हूँ, चांसलर नहीं रहा। एक बात तो मुझे ये। दूसरे, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार आसाम में बदमाशी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ तो आप उत्तर प्रदेश में वो जगह जगह और ख़ुद आसाम में ये कहते हैं, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी तरफ जहाँ इस तरह की कोशिश होती है वहाँ पे आप उसको कोशिश को दबाने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। और आसाम में ख़ास तौर से ये मजाक बहुत खुले अंदाज से हो रहा है। और महबूबुल हक साहब ने जो इदारा कायम किया है, मैं भी गया हूँ उसमें, मैं समझता हूँ कि वो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। और वो एक तरह मेघालय में है, आसाम में नहीं है। दूसरे, जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर में आपसी खाना जंगी है, जिसके अंदर के इलेक्शन के अंदर जो लोग जीते हैं उनके साथ छोड़ के लोग चले गए हैं। और वो क्या मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, सरकार है, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मदद लेके एक तरह से पुराने लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़देह बात है, हमें इस पे गौर करना चाहिए और मुसलमानों को ख़ुद सोचना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ नए इदारे कायम करने का लोगों को शौक़ नहीं है, लेकिन बने बनाए इदारों पे को एक हाईजैक करने का बड़ा शौक़ है। वही हमें जोधपुर में देखने को मिल रहा है। तो ये एक सूरत हाल है। और उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पे आपने जो बात दस्तूर की उठाई है वो बहुत बुनियादी तौर पे उठाई है। दस्तूर के बुनियादी जो दफ़ात हैं हुकूक़ की, उनमें 29 और 30 जो हैं वो हर आबादी, हर अक़लियत को इस बात का हक़ देती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के इदारे कायम करेंगे, और यही हम देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आपने प्राइवेट इदारा एजुकेशन और हेल्थ को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, दूसरी तरफ आप उनको काम भी नहीं करने देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये सोचने वाली बात है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि सर, हमने लगातार ये देखा है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ तो जौहर अली यूनिवर्सिटी के साथ में जो आज़म खान ने तकसीम की, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे यही बहाने से डाला गया। क्या ये
ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے یا کچھ چوک ہو جاتی ہے جس کے چلتے سرکار کو شکنجہ کسنے کا موقع مل جاتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سرکار کمی پاتی ہے تو اس کو پکڑ لیتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ محمد علی جوہر یونیورسٹی جو ہے رامپور کی، جسے اعظم خان نے قائم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ غلطی صرف مسلمانوں سے ہی ہوتی ہے اور مسلمانوں ہی پر ایکشن ہونا چاہیے۔ جو غلطی ہے وہ چاہے کسی سے سرزد ہو، اس کے بارے میں سخت اقدامات ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میں اس طرح سے ہونے چاہیے کہ یہ نہ لگے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جو ہے رامپور کے اندر، اس نے ایک خاص اہمیت بنائی ہے، خاص حیثیت بنائی ہے۔ اعظم خان نے اس کے اندر بڑا جی جان سے حصہ لیا ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ اب اگر کہیں غلطی ہوئی بھی ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اعظم خان کے خلاف جو محاذ بنانے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اتفاق سے، تو ہمیں ان مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کرنی ہے کہ خدا کے لیے وہ اعظم خان کی دشمنی میں ایسے کام نہ کریں جس سے کہ امت کو نقصان پہنچے۔ کیونکہ سر ہم نے یہ خاص طور پر دیکھا یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی کا جب دورہ کیا، محبوب الحق کے اوپر یہ آروپ لگائے گئے کہ 12ویں کی پریکشا میں انہوں نے کچھ گھوٹالے کیے ہیں، اس لیے جو ہے میگھالیہ میں یونیورسٹی پر اسم سرکار کچھ پروگرام ہونے سے پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیتی ہے، تو یہ کیا جان بوجھ کر کے سمجھا جائے کہ جان بوجھ کر کے شڈینتر رچی جا رہی ہے؟ نہیں، میں تو اس کو بالکل آپ کے یعنی آپ سے بالکل سہمت ہوں کہ یہ شڑینتری ہے، ورنہ اصل مسئلہ جیسا میں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کی اوپر توجہ دی جا سکتی ہے، اسے دور کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور محبوب الحق نے جو کام کیا ہے وہ غیر معمولی کیا ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک داڑھی والے شخص نے جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پروردہ ہے، اس نے غیر معمولی کام کیا ہے، اور انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں کسی آدمی نے اس پہ عملی جامہ پہنایا ہے اسے، تو وہ یا تو محبوب الحق ہیں، یا پھر ایک طرح سے اعظم خان ہیں، یا پھر عتیق صاحب ہیں جودھ پور کے اندر جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیونکہ سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ایک 2005 میں منموہن سنگھ کی حکومت کے ٹائم پر نیشنل مائنورٹی NCMEI کو بنایا گیا اور یہ ادھیکار دیے گئے حکومت دوارا کہ آپ اپنے حساب سے تعلیموں کے ادارے کو کھڑا کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر دھیان دیا۔ کیا یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس حقوق کو چھین لینا چاہتی ہے؟ موجودہ دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے، پہلے کی حکومتیں سوچتی تھی ایجوکیشن کے بارے میں، پر اب کی حکومتیں اس پر دھیان نہیں دے رہی ہیں۔ نہیں، وہ دے رہی ہیں لیکن اپنے انداز سے دے رہی ہیں، وہ مسلمانوں کو نہیں چاہتی کہ پڑھ لکھ کے کچھ بنے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ جو آپ نے NCMI کی بات کی، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، تو اس کو بھی بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کا زیادہ فائدہ مسلمانوں کو نہیں ملا ہے، صاحب بات ہے، اور اس کے لیے مسلمان بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ بتا دوں آپ کو، میں بالکل ایمانداری سے یہ بات کہوں گا، سرکار کو ہی ہمیشہ دوش نہیں دینا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو خود بھی کوشش، جو بڑھ کے ہاتھ میں، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا ہوتی کا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سرکار کے اسکیموں سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن انہوں نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب جو سوال یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کو ایک طرح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار ایک طرف تو مسلمانوں سے کہتی ہے کہ وہ انہیں انجینئر اور ڈاکٹر بنانا دیکھنا چاہتی ہے مسلمان بچوں کو، اور دوسری طرف وہ اسکالرشپ جو ہے اس کے اندر بھی کمی کرتی جا رہی ہے، بلکہ ختم کرتی جا رہی ہے تقریباً۔ تو ایک طرح سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا ایک طرح سے۔ تو یہ ایک طرح سے سرکار، اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے،
میں خود مسلم مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ممبر اور کیا میں اس کا ٹرسٹی رہا ہوں کہ کیا واجپئی جی کے زمانے میں. یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پتہ رہے کہ واجپئی جی کی سرکار جو تھی وہ اس طرح نہیں سوچتی تھی جس طرح سے موجودہ سرکار سوچ رہی ہے. موجودہ سرکار کہتی کچھ ہے اور کر کچھ رہی ہے. یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کیونکہ سر ابھی جو جودھ پور کی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا، مولانا آزاد یونیورسٹی کو زمین کے معاملے پہ پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا پورا معاملہ تھا جب آپ ادھر تھے؟ تو کیسے تمام چیزیں تھی اور تب کی حکومتوں نے اس کے اوپر دھیان کیوں نہیں دیا اور اب کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر؟ نہیں ایسا ہے کہ میں یہ بالکل میرے زمانے میں یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں اٹھا زمینوں کا معاملہ اس طرح سے جو باقاعدہ طور پہ. اور یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وسندھرا راجے ہوں یا اشوک گہلوت ہوں، دونوں نے وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیا اور یونیورسٹی کے ساتھ جودھ پور میں اچھا معاملہ کیا. اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور انہوں نے نہیں کیا بلکہ جو موجودہ کہ ہمیں منتری ہیں ہمارے کہ ہمیں جودھ پور کے نمائندے بھی ہیں انہوں نے بھی اچھا نمائندہ رویہ اپنایا. لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک دم بدل گئے ہیں لوگ. کیونکہ سر ایک طرف یہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر میں اسم کے سی ایم کی بات کروں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد مدرسوں پر کارروائی اس لیے کرتے ہیں کہ انہی مسجدوں سے آتنکوادی نکلتے ہیں، انہی مدرسوں سے ملا مولوی نکلتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس آئی پی ایس بنے. اور جب یہی بچوں کے لیے تعلیم کا ادارہ کھڑا کیا جا رہا ہے تو یہ صاف طور پر اسی کے چانسلر کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے. کیا یہ کھلی دشمنی کا اظہار ہے؟ کیا مسلمانوں کو تعلیم کے ادارے سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے؟ نہیں یہ ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے اگر آپ فیصلے کریں گے اور اقدامات کریں گے تو نتیجہ اس کا تو یہی جو یہ لوگ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس پہ کہ آپ پہنچ رہے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ لگے گا کہ آپ کا کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. آپ کی کہنی اور کرنی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آسام میں ہو یا یو پی میں ہو یا کہیں بھی ہو، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، کٹ ملائیت سے بچانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کیا میں ان کے جو ادارے بناتے ہیں ان کے لیے ان پر سختیاں کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ سمجھ چلنے والی چیز نہیں ہے بہت دن تک. کیونکہ سر ایک آخری سوال بھی ہم اس میں لینا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کی بھومکا پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب محبوب الحق کو گرفتار کیا گیا، کہ جودھ پور میں مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو گرفتار کیا گیا، تو صاف طور پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے کہ زمینوں کا معاملہ تھا، ہیرا پھیری کر رہے تھے اس لیے ہم نے نشانہ بنایا. اور یہی وہ میڈیا ہے جب ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلتے ہیں، آئی ایس آئی پی ایس نکلتے ہیں تو اسے آئی پی ایس جہاد کا نام دیتے ہیں. نہیں وہ ایک بات سنیے، وہ تو چاہے میڈیا ہو چاہے سرکار ہو، دونوں کے جو کیا مسلمانوں کے تئیں رویہ ہے اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہمیں نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور جب ہم کیا میں جدید تعلیم کے بجائے قدیم تعلیم کی یعنی جسے کہتے ہیں ایک وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مدرسوں میں دی جاتی ہے تو پریشانی انہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک طرح سے وہ ہے جو وہ لوگ جو مسلمانوں میں بہتر تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہے. جو آپ کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے کیسے دیکھا جائے کہ کیا سمادھان نکلے؟ مسلمان کس طریقے سے قدم اٹھائے ان چیزوں کو لے کر کے؟ ایک تو تعلیم کے اداروں کے اوپر ایک کے بعد ایک کارروائی، اور دوسری طرف یہی حکومت کہتی ہے کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے اس لیے ہم کوئی کام نہیں کر رہے. نہیں ایسا ہے، مسلمان پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے حجاب میں اور تعلیم میں. سوال یہ ہے کہ لڑکیاں کیا اوڑھیں، کیا پہنیں، کیا کھائیں، کیا پئیں، یہ فیصلہ انہیں کرنے دیجیے. آپ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے اس کا فیصلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے.
اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ایک بات مجھے صرف سرکار سے کرنی ہے کہ مسلمان بچوں کو وہ کرکٹ کا 12واں کھلاڑی نہ بنائے۔ 12واں کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کی کیا نفسیات ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹھا 12واں کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوتا ہے کہاں پہ؟ اسٹیڈیم کے اندر، شو روم میں، اور وہاں پر وہ اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے، نفسیات کیا ہوتی ہے، اس کی وگیانتا کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک سالہ ہرٹ ہو جائے اور ہرٹ ہو کے واپس آ جائے، اور پھر میں اس کی جگہ جاؤں، اپنے جوہر دکھاؤں اور اپنی ٹیم کو جتاؤں اور اپنی ٹیم کا نام اونچا کروں۔ تو ہمیں یہ نفسیات مسلمان نوجوانوں کی نہیں بننے دینی چاہیے، بلکہ انہیں پورا موقع دینا چاہیے۔